अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसमें जिस तरह से पहले से मामला चला आ रहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम बदस्तूर मौजूद है और इमरान खान साहब ने कल कराची में जलसा भी किया, वो भी आपने देखा। इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। तो आवाम डिवाइड नज़र आती हैं और आवाम जो है वो ऐसा मालूम होता है जैसे आईन कानून के साथ जो मजाक एक चल रहा है, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद का मामला हो, चाहे वो पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब का मामला हो। और उसके बाद अब जो डेडलॉक पैदा हुआ है कि गवर्नर जो हैं पंजाब के वो हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि गवर्नर को बर्खास्त करने के लिए वज़ीर आज़म ने समरी भेज दी है सदर को, और गवर्नर पंजाब के डटे हुए हैं इस मामले पर कि उन्होंने हल्फ की तकरीब अभी नहीं लेनी है। इस तमाम सूरत हाल को भी आवाम देखते हुए, इस मजाक को भी देखते हुए, कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, इसको भी देखते हुए लोग मुनक़सिम हैं। लोग इमरान खान के जलसों में भी जा रहे हैं, अपोजिशन के साथ भी हैं और चार्ज्ड हैं। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है कि कानून के ख़िलाफ़ हो लेकिन अवाम फिर भी सियासी वाबस्तगियों के साथ भरपूर एहतजाज करें। इसकी एक छोटी सी मिसाल आज मेरे सामने मौजूद है। कल जब प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने कहा कि सर शर्म से झुक गया जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ। जिस तरह से स्पीकर को घसीटा गया, मारा गया, लोटे फेंके गए, बाहर से लोग लाए गए, मार कुटाई की गई, एक मजाक बन के रह गई पाकिस्तान की असम्बलियाँ। मगर वजह क्या है कि अवाम इस पर कान नहीं धर रहे, क्यों नहीं देख रहे कि कौन वाकई गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है। तो आज इसकी एक मिसाल मेरे सामने मौजूद है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल नवंबर में कराची में एक कत्ल का वाक़या पेश आया था। नाम था उस शख्स का नाजिम जोखियो। वो मुकामी सहाफ़ी था जिसने एक बाअसर शख्स, एक पीपल्स पार्टी के MNA के कुछ मेहमान थे, उनकी शिकार करने की एक वीडियो बनाई थी। और उसके बाद रिपोर्ट हुआ कि उसको अपने घर बुलाया MNA ने, जाम अब्दुल करीम ने और उनके भाई जाम ओवैस ने, और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। सारी रात वहाँ पे बंद रखा। वहीं पर तशद्दुद के बाद उनकी मौत हो गई। ये वो सारी कहानी है जो मकतूल के लवाहिकीन ने अपनी एप्लीकेशन में पुलिस को लिख के बताया कि ये सारा वाक़या हुआ है और इसके ख़िलाफ़ और FIR कटवाई जाए। बहरहाल इस मामले को हाइप मिली, इसको मीडिया पर यह मामला आया और सिंध हुकूमत के लिए ये एक टेस्ट केस बन गया। वज़ीर आला ने कहा कि कोई भी हो, कितना ही बाअसर हो, हम उसके पीछे जाएंगे और हम मुल्ज़िमान को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर ये केस मलीर की मुकामी अदालत में चलता रहा। वहाँ पर यह फ़ैसला हुआ तकरीबन 1 महीने के बाद कि इसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भेज दिया जाए। लेकिन मज़ीद 2 महीने तक ये मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नहीं जा सका। चालान को डिले किया गया, मामले को रोका गया, केस को नहीं बढ़ने दिया गया। फिर पुलिस के चालान में मरकज़ी मुल्ज़िमान को निकाल दिया गया। मरकज़ी मुल्ज़िमान मुल्क से फ़रार हो गए और फिर वक्त आ गया तहरीक अदम एतमाद का। इस मौके पर ये मेरी ख़बर है, इसकी कोई तस्दीक करना चाहता है तो इन्वेस्टिगेशन कराए और इसकी तस्दीक कराए। मुबैना तौर पर सिंध के एक वज़ीर की ड्यूटी लगाई गई कि आप जाएं और इस मामले को संभालें, इसको इस तरह से करें कि जाम अब्दुल करीम जो हैं वो वापस आएँ और आने के बाद एतमाद का वोट शहबाज शरीफ साहब के हक़ में डाल सकें, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का वोट वो डाल सकें। इस तमाम मामले को इस तरह से किया गया कि मकतूल के लवाहिकीन पर दबाव डाला गया और फिर मकतूल की बेवा की एक वीडियो सामने आई जिसमें उसने बताया कि मुझ पर किस तरह से दबाव डाला गया और मुझे किस तरह से मजबूर किया गया, और उसने ये कहा कि मैं इन तमाम मुल्ज़िमान को माफ़ करती हूँ। मैं लड़ना चाहती थी केस, मगर केस के हवाले से ये मसला है कि मैं आगे इसलिए नहीं लड़ पा रही हूँ कि मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं इसी मजबूरी में केस से हट रही हूँ। मेरी कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे कोई ऑफर मिली है डील की। जो भी लोग हैं इसमें मुलविस हैं, मैंने सबको छोड़ने का फैसला कर लिया है और मैं अल्लाह पे छोड़ दूंगी। मेरा फैसला अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ये कोर्ट कचहरी नहीं लड़ना चाहती, इस वजह से पाकिस्तान में इंसाफ है। तो इस औरत को इंसाफ नहीं मिला और फिर मुल्ज़िमान वापस आए, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा भी लिया और आज पुलिस ने बाकायदा इस कत्ल के जो वाक़या था इसको एक हादसा करार दे दिया है, इसको एक हादसाती मौत करार दे दिया है और यहाँ पर मामला ख़त्म हो गया। जब लोग आम आवाम इस तरह की सूरत हाल को देखते हैं तो फिर वो कैसे ये जो असम्बलियों में मजाक हो रहे हैं, जो असम्बलियों में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इनको सीरियस लेंगे।
وہ پھر انہی بیانات کے پیچھے جاتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ کا مستقبل خطرے میں ہے, تو مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے. میں یہاں پر اپیل کروں گا شہباز شریف صاحب سے کہ آپ وزیر اعظم بنے ہیں تو آپ ذرا مڑ کر دیکھیں کہیں آپ کی کرسی پر, آپ کی اقتدار کی کرسی پر ناظم جوکھیوں کے قتل کے چھینٹے تو نہیں ہیں, اس کے خون کے چھینٹے تو نہیں ہیں, اس کی بیوی, اس کے بچوں کی آہیں تو نہیں ہیں. سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں. آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گورنر پنجاب جو ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب, وہ ڈٹ گئے کہ حمزہ شہباز صاحب کی تقریب حلف برداری جو ہے وہ اب نہیں کرنی. معاملہ اب شاید پھر عدالتوں میں جائے گا اور پھر اس کے بعد مجبوراً انہیں چھوڑنا پڑے گا. تو یہ مذاق کب تک چلتا رہے گا. مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں. میرے ساتھ عظمہ بخاری صاحبہ موجود ہیں, قادر مندوخیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور صداقت علی عباسی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے. قادر مندوخیل صاحب, سب سے پہلے آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو میں نے سارا ذکر کیا ہے, یہ تمام واقعہ آپ کی نظر کے سامنے بھی ہوگا. جب اس کی مقتول کی بیوہ کہہ رہی ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملا, اور ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہیں کہ کیس نہیں چلا, جو پروسیکیوشن تھی اس نے باقاعدہ جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اسے تبدیل کرنے کے لیے آئی جی کو خط لکھ دیا. 3 مہینے 4 مہینے تک یہ معاملہ لٹکا رہا. جب انصاف نہیں ملے گا تو لوگ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ایوانوں کے اندر, اس کو کیوں سیریس لیں گے؟ بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. جتنا دیر میں آپ نے سوال کھڑا کیے اس کا کم سے کم چوتھا حصہ تو مجھے دے تاکہ میں جواب دے سکوں. جواب یہ ہے کہ ایک معاملہ ہوا, چلو آپ کی بات اگر میں سچ بھی مان لوں, اس کی کیا ثبوت ہے کہ جام کریم نے اس کو قتل کیا, یا اس کے بھائی نے اس کو قتل کیا ہے, یا کسی اور نے قتل کیا ہے؟ اس کی شواہد کوئی نہیں ہے. ایسی خالی بلی کہانیاں ہیں جو بنا رہے ہیں میڈیا کی طرف سے. پھر آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ سندھ حکومت نے باقاعدہ ایک وزیر اپوائنٹ کیا ہے جو سارے کیس کو دیکھے. تو گیا یہ جو عدالت ہے وہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں, پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں. میں وکیل ہوں, 29 سال مجھے پریکٹس کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک ہو گئے. قانون یہ ہے کہ اگر چالان 14 دن تک جمع نہ کرے تو جج کو اختیار ہے, وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے, ہتکڑی لگا سکتا ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر کو. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا, اس کیس کو ختم کر سکتا ہے, اس کیس کو چالان کر سکتا ہے. 14 دن, 15واں دن بھی نہیں ہے. اس کے لیے بہت سارے قوانین موجود ہے, باقاعدہ نظیر موجود ہے کہ اس طرح عدالتوں نے کیا سپریم کورٹ میں. نمبر 1 بات. دوسری بات, آپ نے کہا کہ اس کو اس شخص کو ووٹ ڈالنے کے لیے, یقیناً ووٹ ڈالنے کے لیے پیپلز پارٹی نے اس کو بولا. اور پھر شیخ رشید جیسا فرماتے تھے کہ یہ کیس کی ضمانت دبئی میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی ہے. تو بھائی لاک کرنے سے نہیں ہوتا ہے وکیل. باقاعدہ میں نے کرایا ہے, بار لوگ بیٹھے ہیں, میں نے ضمانتیں کرائی ہے. ٹھیک ہے, یہ قانون ہے کہ پاور آف ٹرنی کے ذریعے بھی پروٹیکٹیو بیل ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک شخص اگر دبئی میں ہو یا امریکہ میں ہو اور پاکستان میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہو تو یقیناً وہ ایئرپورٹ کے پروسیس سے گزرے گا. ٹھیک ہے, بالکل آپ کا اس میں پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کیسے پتہ چلے گا, کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں, میں کمپلیٹ کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایسا شو کیا ہے جیسے عدالت جو ہے نا وہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں ہے. عدالت کی اپنی اختیار ہے. شو کیا کیا ہے, آپ کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے, آپ پوری ٹریل دیکھ لیں. میں اس پر, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا, آپ یہ سمجھتے ہیں, پورا ریکارڈ دیکھ لیجئے. آپ نے 10 منٹ 26 جنوری کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سوال اٹھا لیے, مجھے 2 منٹ جواب تو دینے دینا. آپ خواہ جو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرے ہو. سر آپ تو کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. کچھ کہنے دو. بات نہیں, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کے پاس اختیار ہے, سندھ حکومت کا نہیں ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں نے کب بولا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں عدالت کے پاس اختیار ہے. آپ نے تو سندھ حکومت کو جج بنا لیے. میں کہہ رہا ہوں عدالت کے پاس آج بھی اختیار ہے. جو یہ چالان جمع ہو چکا ہے وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے. یہ جو کمپرومائز ہے وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے بہت سارے مقدمات اور بھی مشہور ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سارا ملبہ آپ بجائے کسی اور کے بڑے, پراسیکیوشن کس کے انڈر ہے؟ وہ جج کے انڈر ہے. عدالت کون چلا رہا ہے؟ جج چلا رہا ہے. سندھ گورنمنٹ کا کیا اختیار؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایک افسر اگر بدل دے تو لوائقین کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوسرا افسر لگائے. لوائقین کو یہ اختیار ہے کہ وہ کورٹ میں درخواست دے, مجھے بات سندھ گورنمنٹ کی صرف نہیں ہے سر. تو صرف بات سندھ گورنمنٹ کی نہیں ہے. میری بات سن لیجئے. اس عورت کا, اس بیوہ کا بیان میں نے آپ کو سنا دیا. مجبوری میں وہ مقدمہ نہیں لڑ پا رہی. آپ کے راج میں لوگ بے بس ہیں, مجبور ہیں, ان کے لوگ پیارے مر جاتے ہیں, وہ کیس نہیں لڑ سکتے. ہمارا کوئی راج نہیں ہے, میڈیا کا راج ہے. آپ انصاف نہیں مل سکتا کسی کی پگڑی اچھال دے. بات یہ ہوتا نا, سینکڑوں وکیل اس کے ساتھ تھے, اس خاتون کے ساتھ. وہ کیوں چلے گئے؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ زدار آدمی کی پگڑی اچھالنا تو بہت آسان کام ہے, مگر اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے. آپ نے ویڈیو بیان سن لیا, آپ نے دبئی بھیج دیا, آپ نے ہراساں کی, آپ نے جیل بھجوا دیے, مگر اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے.
آپ کو دوبارہ سنانے سے کیا ہوتا ہے؟ میری بات سنو. بیوہ کا آپ اس خاتون کو بھی ٹیلی فون پہ لے لیتے ہیں, آپ اس کو بھی لے لیتے ہیں. آپ اتنی بڑی جو ہے نا وہ آپ تقریر آپ نے کر دی ہے نا, تو آپ اس کو بھی لے لیں, اس کو بتا دیں کہ آپ کے اوپر کیا پریشر تھا, بتا دینا. آپ کو مراد علی شاہ نے پریشر دیے, آپ کو بلاول بھٹو نے پریشر دیے, کس نے دیے نہ بتا دے. وہ خواہ کہانیاں نہ بناؤ, لوگوں کو نہ گمراہ کرے, اللہ کا واسطہ. آپ عظمہ, آپ نے بھی اس بیوہ کی گفتگو سنی ہے, اور سندھ حکومت میں اس کا شوہر قتل ہوا ہے, جو اس کا دعویٰ ہے وہ ایم این اے اور ایم پی اے پر ہے. بڑا ہائی پروفائل یہ کیس تھا, ٹیسٹ کیس تھا سندھ حکومت کے لیے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج اس قتل کے واقعے کو ایک حادثہ قرار دیا ہے سندھ پولیس نے. یہ اتنا ہی سمپل ہوتا ہے عظمہ. آپ کیا کہیں گی اس پر؟ آپ شکریہ مسعود. انفارچونیٹلی میں چونکہ اس کیس سے زیادہ ریلیٹڈ انفارمیشن تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن دو تین ایک پرنسپلس کی باتیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ ہائی پروفائل کیس ہے, میڈیا کی بھی اس پہ نظر تھی, اور بہت ساری جو ہے وہ مدد بیوہ کو جو ہے وہ مل رہی تھی. لیکن یہ جو ہے ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کیسز کو بعد میں جو ہے وہ طے کر لیا جاتا ہے, صلح کر لی جاتی ہے, اور ظاہر ہے کسی نہ کسی مجبوری کے تحت وہ بیوہ بیچاری جو ہے وہ کتنا کیس لڑ سکتی ہے, اس پہ کیس جو ہے وہ شواہد کی بنا پر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو جو بھی مدد ملنی چاہیے وہ ان کو بالکل دی جانی چاہیے. لیکن اس کے بعد اگر وہ فیصلہ کرے کہ وہ نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس کے اوپر تو میں نہیں سمجھتی کہ کچھ اور زیادہ کیا جا سکتا. یہ صرف ایک کیس نہیں ہے, بہت سارے کیسز کے اندر آپ خاص طور پہ خواتین کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھیے, اس میں بھی یہی ہوتا ہے. ایون جو تیزاب جن بچیوں پہ پھینک دیا جاتا ہے موسٹلی ان کی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. سو یہ ہمارے قانون میں عظمہ ظلم ہے نا, یہ ظلم ہے نا, یہ ظلم ہے نا کہ انصاف نہیں مل رہا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی بالکل درست ہے, صرف ان کو نہیں, بہت سارے جو ہے وہ کیسز میں انصاف نہیں ملتا. لیکن جو ہائی پروفائل کیسز ہیں اس پہ چونکہ نظر زیادہ ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ہائی لائٹ زیادہ ہو جاتے ہیں, اور کئی ہائی پروفائل کیسز کو جو ہے اسی بنا پر سزا بھگتنی پڑتی ہے کہ وہ ہائی پروفائل ہوتے ہیں, اور جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا جو باقی کیسز میں باقی لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. سو یہ بھی یقیناً ایک ایشو ایگزسٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور معاملہ تھا شہزیب قتل کیس کا, مقتولین کو معاف بھی کر دیا گیا تھا, اس میں باقاعدہ معاہدہ بھی ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی عدلیہ نے اسے ٹیک اپ کر لیا تھا, اور پھر بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے, اگر لاحقین معاف کر دیں تو ریاست کھڑی ہوتی ہے. تو اس عورت کا بیان موجود ہے, ریاست غائب ہے. سندھ حکومت کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے, سندھ حکومت غائب ہے, کہ آخر یہ اگر بیان آیا ہے تو لے کر آئیں کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے. صدر قدری عباسی صاحب, آپ کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا, گزشتہ ماہ نومبر کا یہ واقعہ ہے. آپ لوگوں نے بھی اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی, کچھ نہیں کیا. ایف آئی اے آپ کے پاس تھی, آپ تو کچھ کر سکتے تھے, سیاسی طور پہ کر سکتے تھے. عمران خان صاحب نے اتنے جلسے کیے, کہیں تو آواز اٹھا لیتے. آپ جن آئینی اور قانونی معاملات کو جن مشغافیوں میں پھنسے ہوئے, عوام کو کیا لینا دینا سر ان سے, جب ان کو بنیادی طور پر ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہوں گے, ان کو انصاف نہیں مل رہا ہوگا. مسعود رضا صاحب بہت شکریہ. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ جب یہ ناظم جوکھیوں کا کیس ہوا تو اس کا الزام پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے جام اویس اور ایک ایم این اے جام عبدالکریم پہ نام آیا تھا, اور ہم نے ہر فورم پہ اس کی آواز اٹھائی تھی. لیکن آپ کن کے آگے یہ چیخ رہے چلا رہے ہیں؟ یہ تو کرمنلز ہیں, پاکستان کے چھٹے پہ بدماش ہیں سارے. یہ کیا کریں گے؟ آپ کا خیال ہے کہ ان کا یہی طریقہ کار ہے؟ اب اس وقت جو ہمارا پرائم منسٹر ہیں وہ 40 ارب روپے کے فراڈ میں ان کو یعنی ان کا وہ کیا تھا, ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی. 16 ارب روپے ان کے ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے نکلے ہوئے. زرداری صاحب کی قصے کہانیاں آپ کو پتہ ہے, بندے مروانا, بندے اٹھانا, پیسے لینا, غبن کرنا. سر یہ آپ جانتے تھے نا, آپ تو سندھ حکومت پہ بالکل بھروسہ نہیں کرتے. یہ واقعہ جب آپ کی نظر میں آیا تو آپ نے اس وقت اس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو خیال پتہ کس دن آیا؟ آپ کو خیال اس دن آیا جس دن آپ کو پتہ چلا کہ یہ بندہ, یہ جو ملزم ہے, یہ جو ایم این اے ہے, یہ دبئی سے واپس لایا جا رہا ہے آپ کے خلاف ووٹ ڈلوانے کے لیے. اس دن آپ کو خیال آیا, اس دن وزیر داخلہ صاحب نے بات کرنا شروع کی, آپ کو اس دن خیال آیا. سر مسعود میں آپ کی تنقید میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں,
کہ ہمیں اس وقت خیال آیا جب وہ MNA جو انہوں نے بھگایا ہوا تھا. دیکھیں نا, یہاں نواز شریف جرم کر کے بھاگا ہوا ہے, اسحاق ڈار جرم کر کے بھاگا ہوا ہے, سلمان بھاگا ہوا ہے, اسی طرح یہ بھاگے میں اپنی بھی مانتا ہوں, لیکن ہمارا جو بھی ہوگا کہیں کمزوری نالائکی ہوگی. یہ تو جو باقی اس وقت جو آپ کو حکومت نظر آ رہی ہے, پاکستان کے ہر جرم کے بڑے بڑے مجرمان جو بین الاقوامی طاقتوں سے اس لیے انہوں نے بٹھائے کہ یہ ان کی خدمت کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اس وقت کوئی ملک ہے, رہنے کے قابل ہے, کوئی اخلاقیات, کوئی قانون, کو آئین ہے؟ یہ تو سارے ڈاکو ہیں. ان ڈاکوں سے آپ ان کے سامنے رو رہے ہیں. اخلاقیات کی بات تو آپ چھوڑ دیں یار. صداقت بھائی میری بات سنیں. یہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسعود آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ نے آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ نے بات کی, وہ تو آپ کو دبا رہے ہیں. ایک خاتون بیچاری رو رہی ہے سندھ میں, وہ اس کا صحافی ہسبینڈ تھا, اس پہ سب نے آواز اٹھائی ہے. اب ظاہر ہے بنیادی جو 18ویں ترمیم کے بعد جو اس کا اختیار ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے, اور آپ کو دیکھا وہ تو مندو خیل صاحب آپ کو دبا رہے ہیں کہ آپ نے بات کیسے کی, جاؤ ثابت کرو. زرداری صاحب کہتے ہیں سر دبانے ایک اللہ تعالیٰ کی بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک عدالت ہے. یہ آہیں جو ہے نا شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ڈائریکٹ پہنچتی ہیں, عرش پر پہنچتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. جو اس پر پردہ ڈال رہا ہے, جو زرداری صاحب فرماتے ہیں, جو اس خون سے اس آہوں سے ان سسکیوں پر جس کا فائدہ ہو رہا ہے, جو تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ خود دیکھے گا. یہ جو ابھی سر معاملہ چل رہا ہے, ابھی ہو گیا جو ہونا تھا وفاق کے اندر, آپ لوگوں نے بڑا ڈیلے کر لیا, سب کچھ ہو گیا. مسعود مجھے بھی بولنے تھے نا. زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ میرے آپ ثابت کریں کہ یہ اکاؤنٹ میرے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مقصود چپڑاسی ہے یہ میرا رشتہ دار ہے اور یہ پیسے باہر ڈاکے مارتا ہے, اب جاؤ کیا کر دو. یعنی یہ سیدھی بدماشی ہے, بدماشوں کی حکومت ہے, ڈاکوؤں کی حکومت ہے. 3.5 سال میں کر لینا تھا نا آپ کو سر, آپ نہیں کر پائے, آپ 3.5 سال میں آپ یہ نہیں کر پائے نا. اب یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے سر, ذرا اس پر آ جائیں. بدماشی کر کے لوگوں نے سن لیا سر, وہ بات میں کر لیا کہ یہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے سر. آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں جو ہوا قابل مذمت ہے, واقعہ تمام جمہوری اصولوں اور آئین کی خلاف ورزی تھا. ایسے شرمناک قبضہ شدہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں سر. جی میں آ رہا ہوں, میں ذرا ان سے پوچھ تو لوں بالکل شرمناک کس بنیاد پر. نہیں آپ دیکھیے, اب ڈسٹریبیوشن آف ٹائم تو فیئر کیجئے نا. یہ اکیلے تو پروگرام کرنے نہیں آئے, یہ ون سائیڈ مذمت ہے. مجھے یہ بتائیں, اب ہمیں جواب دینے کا موقع دیں. مسعود صاحب جواب تو دینے دیں, سوال کرتے ہیں آپ جواب دیں. حمزہ شہباز نے بدماشی سے پی ٹی آئی کے 22 MPs کو اٹھا کے ہوٹل میں بند کیا, ان کو ہوٹل میں بند کیا, ان کو پیسے دیے, بدماشی کی, بدماشی کر کے ان کا ضمیر خریدا, ان کو بس میں بند کر کے اسمبلی میں لے جا کے لوگوں کو مار کے اپنی گنتی کرائی. کل آپ لوگ باہر سے بندے لے کر آ گئے اسمبلی کے اندر, کل آپ لوگ بندے لے کر آ گئے اسمبلی کے اندر. یار ہم نے کیا کیا, آج وہ ایک کرائم منسٹر کا بیٹا کرمنل آج MP سے وہ جھوٹا CM بن گئے. ہم کیا کر سکیں؟ انہوں نے تو پرویز الہی کی بازو توڑ دیا, لوگوں کو مارا, بدماشی کی, بندوں کو ہوٹلوں میں بند رکھا, پیسے دیے, خریدا. اس طرح کے ماحول میں کون سی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ تو بدماش سارے آ گئے اس ملک میں. کل جن لوگوں نے یہاں پر جو مار کٹائی ان کا ایک ہی علاج ہے, ان کے بارے میں نکلے سارے اور سارا ملک نکلے, اور ان کو خلاف انقلاب ہے. ان پیسوں والوں بدماشوں کے مقابلے میں سوائے انقلاب کے اور کوئی ذریعہ نہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ پیسے خریدیں, بلے پہ لوگ جیتے ہوئے, ان کو شہباز صاحب کا بیٹا پیسے خرید کے اور کرے گا تو لڑائی تو ہوگی. کون سا آئین قانون کہتا ہے کہ آپ PTI کے ووٹروں کو اٹھا کے ہوٹلوں میں بند کریں, ان کو پیسے دیں؟ رک جائیں نا صداقت بھائی, رک جائیں. آپ نے لگا لیے نا سارے الزامات. ایک آئینی طریقہ ہے, ایک قانونی طریقہ ہے, ہائی کورٹ کے آرڈر سے, ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہاں پر کارروائی ہونی چاہیے تھی, اسمبلی میں نہیں ہونے دی گئی. آپ لوگ باہر سے لوگ لائے, مار کٹائی ہوئی, نئی ووٹنگ ہونے دی گئی, پھر جو جس طرح سے ہو سکتی تھی ووٹنگ ہو گئی. اب آپ کے گورنر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حلف برداری کی تقریب نہیں کریں گے. عظمت, جن لوگوں نے کل یہ سب کچھ کیا, کیا فیصلہ کیا ہے آپ کی پارٹی نے؟ جب آپ کے وزیر اعلیٰ حلف اٹھا لیں گے تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ اب
دیکھیے مسعود، پہلے تو میرا پروٹیسٹ یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ٹائم فیئر ہونی چاہیے. یہ چیخنے چلانے کا اور ون سائیڈڈ پروگرام بڑا نہیں ٹائم ہے، ہو آپ بات سکتا کریں کہ ایک موصوف بولے چلے جائیں گے کوئی ون اور سائیڈڈ نہیں ہو رہا، آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، بات کریں. آپ ٹائم دیے چلے جائیں گے. میری گزارش سن لیجئے. نہیں، آپ کی مہربانی، آدھا ٹائم حکومت کا آدھا اپوزیشن کا ہونا چاہیے. سننا چاہیے. ایک یہ دیکھیے، وہ دیکھیے، یہ تو اب پاگل ہو چکے ہیں. ان کو تو پاگل خانوں میں ہونا چاہیے. اب یہ بات دندناتے پھر رہے ہیں. آپ دو یہ تو حکومت ہے ملک نا. میں آگے لگوانا چاہتے ہیں. یہ کن ٹوٹے. تھوڑا صبر کر لیں بھائی، آپ دونوں تھوڑا صبر کر لیں. یہ کن ٹوٹوں نے جو کل کیا ہے مسعود، ایسے کیسے چلے گا؟ میں نے صبر کیا. مسعود نہیں، ایسے کیسے چلے گا؟ مجھے بات بتائیے. کریں، یہ بات پاگل کریں. خانوں میں جانے کے قابل ہے. ان کو پاگل خانوں میں بھیجیے. ان کو پروگراموں میں مت بلائیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ کان ٹوٹے جنہوں نے کل جو ہے وہ چھٹے چلیں آپ بات کریں، بات کریں، آپ بات کریں. کیا فیصلہ کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ کیا ہوتی ہے ہم نے دیکھی ہے. موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا کریں گے؟ عدالتوں میں جائیں گے؟ میں آپ سوال کروں نا، آپ بولیں. صدق اللہ، پلیز خاموش رہیے گا. جی مسعود، مجھے وہ بات نہیں کرنے دے رہے. آپ کا بھی ریپڈ فائر چل رہا ہے، مجھے بات کرنے تو دیجئے. اگر میری بات آپ سن لیں گے شاید آپ کو اگلے کویسچن کی ضرورت نہ پڑے. برائے مہربانی میری بات سن لیجئے. جو کچھ کل ہوا ہے، یہ کن ٹٹے جو یہ گجرات اور منڈی بہاؤدین کے چھٹے ہوئے بدماش، ایک بڑا بدماش رساگیر لے کے آیا تھا. اس نے جو وہاں پر گنوں کے ساتھ ان کے ریوالورز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. وہ ریوالورز کے ساتھ اور خود ان کو اندر بلوا رہا تھا کہ اندر آؤ اور آ کے یہ سب کرو. وہاں پر ایک اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی بھی تصویر میرے پاس پہنچی ہے. کوئی رانجھا صاحب ان کا نام ہے. اس آدمی نے مل کے ڈپٹی سپیکر کو مارا ہے ان کے ایم پی ایس کے ساتھ مل کے. چوہان صاحب جو ہیں، فیاض چوہان، اس نے ٹھڈے مارے ہیں پولیس والوں کو. ان کی عورتوں نے پولیس والوں کو مارا ہے، ان کے بال نوچے ہیں. یہ بتائیں گے ہمیں بدماشی کا ہوتی ہے؟ کن ٹٹو بدماشوں، تم لوگوں کے ہاتھ میں جو ملک دیا ہوا تھا، جو زکوٰۃ خیرات کھا پے کے پلے ہوئے ہو، تم لوگوں نے تو توشہ خانہ نہیں چھوڑا. تم تو اتنے بے شرم اور گھٹیا لوگ ہو کہ جو تحفے ملتے ہیں اس کے اوپر بھی ہاتھ صاف کر گئے. مافیا کے ذریعے پہلے ملک صاف کیا، اس کے بعد یہ سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو یہ ہوا کہ جو تحفے ملے تھے وہ تحفوں پہ ہاتھ ڈکار کر گئے. اور وہ ان پہ شرم بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے، بے شرم بھی ہیں، گھٹیا بھی ہیں، کن ٹٹے بھی ہیں، غنڈے بھی ہیں، بدماش بھی ہیں یہ سارے. اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی بدماشی سے سب لوگ ڈر جائیں گے اور ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے. ان جیسے بدماش کئی آئے اور کئی گئے. ان کو ہم نے دیکھ چکے ہیں، ان کو اب بھگت چکے ہیں. تو کیا کریں گے اب؟ بدماشی کا جواب بدماشی سے دیں گے، کوئی قانونی رائے عمل بھی اختیار کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ڈیڈ لاک تو آ گیا. جی میں آ رہی ہوں. پہلے بھی جو کچھ ہوا وہ قانونی طور پر ہوا. یہ دیکھیے، وہ مصیبت یہ ہے کہ اس ملک میں اب ہر معاملے کا حل جو ہے وہ تھپڑ رہ گیا ہے. تھپڑ پڑے گا تو معاملہ حل ہوگا. یہ تھپڑ کھائیں گے تو آگے چلیں گے، ورنہ معاملات آگے نہیں چلتے. پرابلم یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی اور ڈبل بینچ نے بھی جو ہے وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو یہ کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا اور تمام ایم پی ایز کا ووٹ کاؤنٹ کرنے تک ان کو جو ہے اقدامات کرنے ہیں. انہوں نے قبضہ کیا. یہ اسپیکر کی چیئرز پہ چڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی، ٹیبل کے اوپر ان کی عورتیں، اور انہوں نے پہلے مار کے اس کو اندر بھیج دیا. اس کے بعد ہم نے حتی الامکان ریسٹرین کیا. پہلے بھی کورٹ کے پاس گئے تھے، جانا پڑے گا بالکل جائیں گے، لیکن جانے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز کورٹ کا فیصلہ پہلے موجود ہے. وہ عین سے عمر چیمہ جو ہے وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے چکر میں جو کر رہا ہے وہ کیسے روک سکتا ہے حلف؟ ہو از ہی؟ اس کو تو ویسے بھی فارغ کر دیا گیا. عین سے عمر چیمہ اب نکلے اور جائے. یہ گند جو ہے مگر اگلا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے؟ صاف نہیں ہوگا، نہ پاکستان کی سیاست پاک ہوگی، نہ پاکستان پاک ہوگا. آپ بہت غصے میں، تھوڑا حوصلہ رکھیں. مندو خیل صاحب، کیا ہونا چاہیے اب؟ عدالتوں میں معاملہ جانا چاہیے. پنجاب میں تو ایک ڈیڈ لاک آ گیا. آپ بھی اب آپ کا ووٹ بھی حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ ہے، تو ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے. ہونا کیا چاہیے اس صورتحال میں؟ دیکھیں، ڈیڈ لاک کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں عمران نیازی صاحب جو فرماتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں تو برطانیہ میں بڑا خوش تھا، عائشی کی زندگی گزارا تھا، میں تو پاکستانیوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں. آپ نے دیکھا اس کی محبت کرسی سے قومی اسمبلی میں جو طوفانی بدتمیزی انہیں کی ہے، جو آرٹیکل 95 کا مذاق اڑا ہے، جو سپریم کورٹ کی فل بینچ کی جو آرڈر اس کی دھجیاں اڑائی ہے رات 12 بجے تک، اور یہی چیز وہ پنجاب میں کر رہا ہے. بھائی جب آپ کو ایک اٹھا دیا ہے تو آپ کرسی سے کتنے دن چپ کریں گے؟ لیٹ سے کہ 10 دن لگ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کوئی بزدار واپس تو نہیں آئے گا، نہ پرویز الہی آ جائے گا. آپ ایسے حرکتیں کریں گے، آپ کا ایک ریکارڈ بنتا جا رہا ہے. آپ جو جمہوریت کھیلیں گے نا تو آپ کے سامنے سارا آئینے کی طرح یہ سارے ریکارڈ آئے گا. اور آپ جس طرح لوگوں کو آپ کرپٹ کہتے تھے،
آپ کی کرپشن کے داستانیں تو ابھی توشخانے سے نکل آئی ہے. آپ نے 2 کروڑ جو ہے جمع کر دیے, 14 کروڑ میں بیچ دیے, آپ نے تو دھندا بنا لی ہے. توشہ خانہ کا قانون یہ ہے مسعود رضا صاحب کہ آپ کو کوئی چیز ایم این اے منسٹر کو پسند آ جائے, اس کی ایک فکس پرائز ہے, وہ آپ جمع کریں, آپ اپنے پرسنل یوز استعمال کے لیے وہ لے سکتے ہو. تحفہ بیچا نہیں جا رہا ہے. یہ پاکستان میں پہلی مخلوق ہے کہ تحفے کو بھی آگے بیچ رہے ہیں, اور وہ کسٹم کی گاڑیاں جیسا لوگ لیتے تھے اور شوروں میں مہنگے دام بیچتے تھے, وہی دھندا شروع کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں میں ایماندار ہوں. قانونی طور پر تحفہ خریدنے کے بعد بیچنا منع ہے. دیکھیں اخلاقی طور کیا کہتا ہے, مجھے ایک بات بتائیں آپ کے, ایک تحفہ کیا مطلب مسعود رضا, آپ مجھے ایک پین تحفے میں دے دے, میں اتنا بے غیرت ہو سکتا ہوں؟ نہیں, کیسے چھوڑ دینا, قانونی طور پر منع ہے. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک تحفہ اگر آپ مجھے دیں میں اس کو بیچ سکتا ہوں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, میرا ضمیر میرے بغیرتی کے ثبوت نہیں آئے گا اگر میں بیچوں گا؟ خدا کا وانا یہ پاکستان میں نئی رواج. اور پھر یہ شخص جو 2 لاکھ ٹیکس جمع کرتا تھا 98 لاکھ تک جمع کر دیا ہے, اور جبکہ یہ ہمیں درد قانون ہے یہ معاملہ. آپ تو وکیل ہیں, ابھی آپ نے وہ قتل کے معاملے کو کہہ دیا نا, ابھی اس کو تو بتا دیں. ابھی آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز یہ بتاؤں آپ کو, دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کوئی چیز مجھے تحفے میں دے, پین دے, میں اتنا بغیرت ہوں گا کہ میں اس کو بازار میں بیچوں گا, تو یہ آپ اس کے آگے بات ختم ہوگی نا, اس کے بعد کیا بات کریں گے؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ ابھی تو سیریل آ رہی ہے, ابھی تو پریشانی. 20 کروڑ کا نیکلس لاہور میں ایک جیولر کو بیچا ہے ہمارے کے, میں نے بتایا کہ مجھے رسید دکھایا ہے, اور یہ جو ساری چیزیں ابھی سیریل کو لی, بنی گالا کا جو 12 لاکھ میں اس نے وہ کیے, اور وہ جمائمہ خان نے جو شو کیے منی لانڈرنگ, فیصل واڈا والا, ان کی ابھی ساری کرتوتوں سامنے آئیں گے. یہ ابھی اچھلیں گے, یہ اب لیٹرلی گردن تک ہاتھ لائیں گے. یہ ٹاک شو میں نہ بلایا کرے ان کو, آپ باندھا کرے کسی جگہ پہ, پھر اس کے سامنے کیمرہ رکھا کرے, نہیں تو یہ نوچنے کو اتر آتے ہیں. لیکن کب تک؟ آج اس کا وہ کیا تھا, شہزاد اکبر بھاگ گیا ہے, یہ ساری غیر ملکی اس کے بھاگیں گے. جب یہ معاملات آئیں گے اس وقت اس پر بات کر لیں گے. جب یہ معاملات آئیں گے اس وقت بات کر لیں گے. ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ باہر نکلے ہوئے ہیں, اور آپ تینوں مہمانوں سے میں ایک دستبستہ گزارش کروں گا کہ آپ تینوں پارلیمنٹیرین ہیں, اور اگر ہو سکے, میں جانتا ہوں غصے بہت زیادہ ہیں, دل بہت دکھا ہوا ہے دونوں طرف, اگر الفاظ کا استعمال تھوڑا اور بہتر کر لیں تو یہ بڑا اچھا ہوگا. صدقت علی عباسی صاحب, پبلک کو تو آپ لے کر نکل آئے, لیکن آپ کے خلاف بھی بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تھے. پی ڈی ایم نکلی, مولانا فضل الرحمان نے دھرنے دیے, بڑے بڑے احتجاج ہوئے. حکومت تو ایسے نہیں گئی آپ کی, حکومت تو آپ کی گئی دوسرے طریقے سے, تحریک عدم اعتماد آئی آپ کے خلاف. تو آپ یہ مظاہرے کرنے کے بعد کیسے ان کو بھیج دیں گے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانا پڑے گا اور میں احتجاج کر کے ان کو بھیج دوں گا گھر پہ, کیسے بھیج دیں گے؟ ایک بریک لینے دیں صدقت, ایک بریک کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد آج پہلا ایک بائی الیکشن ہوا ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کی ہی وہ سیٹ تھی جو ہنگو کا الیکشن تھا NA 33 کا. اس کو ریٹین کیا ہے تحریک انصاف نے, اور ڈاکٹر ندیم خیال 21,583 ووٹ لے کر اس میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور JUI فے کے امیدوار 17,153 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں. یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے ہیں جو ہنگو سے آ رہے ہیں, اور اس سیٹ کو پی ٹی آئی نے ریٹین کیا ہے. صدقت علی عباسی صاحب, ٹھیک ہے آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ کل جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا, ایک تو عمران خان صاحب کا ٹویٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شرمناک واقعہ ہے. شرمناک تو ہے, لیکن شرمناک بنایا کس نے, اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے. یہ اب مار پٹائی تو آپ لوگوں کی طرف سے ہوتی رہی ہے, آپ لوگوں نے اسمبلی کی کارروائی نہیں چلنے دی ہے, اور پھر آپ اس سے گین کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر گورنر صاحب آج حلف نہیں لیں گے, 15 دن تک صدر مملکت فیصلہ نہیں کر سکتے, روک سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے پہلے صدر مملکت کے خلافی مواقع کی کارروائی ہو جائے, وہی فارغ ہو جائیں, تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. جو ہو چکا سو ہو چکا. حمزہ شہباز اب وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے, وہ حلف لیں گے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. تو آپ اس سے حاصل کیا کر لیں گے ڈیلے کر کے؟ اچھا مسعود, ایک تو میں آپ کو پروگرام کے پیٹرن کے حوالے سے ایک مشورہ دوں کہ پہلے زمانے میں ہم حکومت تھے اور یہ اپوزیشن تھے, ان کو آپ ٹائم دیتے تھے. اب یہ دونوں حکومت ہے, تو ان کا ٹائم اور میرا ٹائم اصولاً برابر ہونا چاہیے. ان کو آپ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اننیسیسری. ایک تو آپ نے وہ ندیم خیال کی بات, اس وقت آپ دوسری بات کرتے تھے. ندیم خیال جو ہے نا وہ جی نہیں, اس وقت تو ہم حکومت ہے نا, یہ 2 اپوزیشن تھی, تو آپ کم از کم حکومت اور اپوزیشن کو برابر ٹائم دیں. اچھا ندیم خیال جیت گیا اور چوروں کی 11 پارٹیوں کا اکٹھ جو ہے وہ پھر ہار گیا. انشاءاللہ یہ ہاریں گے ہی, جیتیں گے ہم, سیٹیں ہماری زیادہ ہیں, MNA ہمارے زیادہ,
MP ہمارے زیادہ، لوگ ہمارے ساتھ، سوشل میڈیا ہمارے ساتھ، پبلک ہمارے ساتھ، اور حکومت یہ کریں گے یہ کیونکہ ان کے باہر کے ابا ان کو حکومت دینا چاہتے ہیں. تو میرے بھائی مندوخیل صاحب نے کوئی توشہ خانہ کی بات کی اور اخلاقیات کی بات کی. قیامت کی نشانی ہے پیپلز پارٹی ہار چوری کر لے کے جاتی ہے، وہ ہمیں اخلاقیات سکھائے گی. اور ہم نے تو ہار قانون کے مطابق خریدیں. اگر قانون کے مطابق نہیں لیے تو شہباز شریف اب وزیر اعظم ہے، جھوٹا ہی صحیح، پرائم منسٹر نہیں، وہ کرائم منسٹر ہیں، لیکن وہ کل کیس کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. ہم بھگتیں گے، ہم بالکل بھگتیں گے اگر کوئی غلط بات ہے. تو یہ مجھے مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی والے اخلاقیات کا سبق سکھائیں گے. عمران خان پہ 12 کروڑ اور 13 کروڑ کا الزام لگانے والوں، عمران خان کے استعمال کیے ہوئے لوٹے آپ 22 کروڑ کے خریدتے ہو. عمران سے کہاں ملو گے؟ اس کے لوٹوں کی قیمت آپ 22 کروڑ پہ لگا رہے ہو. تو عمران خان اور آپ کا کیا مقابلہ ہے؟ آپ اخلاقیات کی یہ بات آپ نے کر دی ہے نا. اب ذرا میری ایک بات سن لیجئے. دیکھیں آپ لوگوں سے توقع نہیں تھی. عمران خان صاحب توشہ خانہ اور یہ جو تحائف ملتے ہیں اس پر تو تنقید کرتے تھے. کوئی قانون ٹوٹا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جی گاڑیاں جو ہیں وہ لیں آصف علی زرداری کوئی وہ چور تھے نا یار، وہ چور تھے، وہ ڈاکے مارتے تھے، ان کی چیزیں پکڑی جاتی تھی. ہمارا تو قانون ہے، قانون کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. اگر قانون کہیں ٹوٹا تو قانون کے مطابق ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے کا معاملہ الگ تھا. کیا نہ ہار چوری کیا تھا. یوسف رضا گیلانی نے ہار چوری کیا تھا، بعد میں پکڑا گیا تھا. وہ معاملہ بالکل وہ میں مانتا ہوں، وہ تو عدالت نے واپس منگوایا نا، وہ ہوا. وہ نواز شریف لیکن آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ بھی کام کریں گے. 8-10 ارب کی چوری کی پراپرٹی میں رہ رہے ہیں، دھڑلے سے رہ رہے ہیں. مسعود، نواز شریف لندن میں چوری کی پراپرٹی میں رہ رہے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم نے کیا کر لیا؟ بھائی چوری بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ابھی تک الزام ہی ہے نا. آپ تو اخلاقیات کے الزام ثابت ہو گیا نا یار، اور کیا الزام ہے؟ نواز شریف سزا یافتہ ہیں. اچھا آپ مجھے مسعود مجھے بات کرنے دیں، کیا نواز شریف سزا یافتہ ہیں کہ نہیں ہے؟ مجھے آپ جواب دیں. از ہی اے کنوکٹ اور نو؟ ہی از اے کنوکٹ. نمبر 2، کیا وہ عدالتوں سے بھگوڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ کیا ان کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی بھی ہیں؟ کہاں نواز شریف جیسا کرمنل اور کہاں آپ عمران خان جیسے ہیرو کو ان سے ملاتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے اگر کہیں کوئی غلطی ہے بھائی نہیں ملا رہا، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ ہی کہتے تھے نا، آپ ہی کہتے تھے نا تحائف لے لیتے ہیں. اور یہ جو معاملہ تھا جس میں گاڑیاں نواز شریف صاحب نے لی تھی، اس کو کتنا آپ لوگوں نے پرووکیٹ کیا تھا؟ آپ ہی تنقید کرتے تھے نا. اوہو میری بات سنیں. اب آپ یہ سوال پہ آئے نا، بات ختم ہوگی، سوال پہ آئے. پنجاب میں کہتا ہوں جو کچھ بھی ہوا وہ قابل مذمت ہے. تشدد پیپلز پارٹی کا کرے، پی ٹی آئی کا کرے، نون کا کرے، کاف کا کرے، غلط. سنیں غلط اس پر آ جائیے. پہلے یہ تو بتا دیں صداقت بھائی. نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں یار، مجھے بات تو کرنے دیں. آپ کا جو معیار تھا، جو آپ کا معیار تھا، مجھے بات جو آپ کا معیار تھا، مجھے اگلی بات تو کرنے دیں بھائی. 3 بندے آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. اچھا میری بات سنیں. کچھ دن پہلے 3 بندے جو ہیں اس کا الزام مجھے قادر مندوخیل یار مجھے جواب تو دینے دینا. آپ مسعود بھائی آپ جواب ہی نہیں دے رہے. خانہ والے جواب تو دے دینا. پیپلز پارٹی سے مل گئے. مجھے جواب، مجھے یہ جب کیوں مارے ہو توشہ خانہ والے جواب تو دے. 22 لوگ پی ٹی آئی کے جن کو لوگوں نے بلے کے نشان پہ ووٹ دیا ہے، اگر وہ حمزہ شہباز خرید کے ان کو اسمبلی میں لے کے جاتے ہیں، ہمارے ڈپٹی اسپیکر کو خریدتے ہیں. لوگوں کے جذبات تو ہیں نا، لوگوں کے جذبات ہیں. اگر لوٹا گیری آپ کا کاروبار کریں گے تو میں کہتا ہوں تشدد نہیں ہونا چاہیے. جنہوں نے پی ٹی آئی والوں کو مارا ان کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، اگر پی ٹی آئی والوں نے کسی کو مارا ان کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اصل کنڈیم کریں بیماری کی جڑ کو. تشدد نہیں ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو اغوا کر کے ہوٹل میں رکھتا رہا. تشدد نہیں ہونا چاہیے، مگر آپ کے لیڈر یہ ٹویٹ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تشدد نہیں ہونا چاہیے، غلط ہوا. قانون کے مطابق ہونا چاہیے. وہاں تشدد ہوا، آپ کے ارکان پارلیمنٹ نے اسپیکر کی نشست پر قبضہ کر لیا، اسپیکر کو گھسیٹا گیا، مارا گیا، کاروائی 6 گھنٹے تک تعطل کا شکار رہی، کاروائی نہیں چلنے دی گئی. پھر آپ کے لیڈر میسج ٹویٹ کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہوا قابل مذمت ہے، واقعہ جمہوری اصولوں اور آئین کے خلاف تھا. ایسے شرمناک قبضہ شدہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. مجھے بتائیں جب ہمارے ایم پی اے چوری کیے جائیں گے، اغوا کیے جائیں گے، ان کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی جائے گی؟
MPs کو اغوا کر کے لے گیا حمزہ سر کوئی آیا اور انہوں نے ہوٹل میں بند رکھا 4-5 دن. کسی نے رپورٹ جب وہ کرائی؟ اسمبلی میں آئیں گے ان کو لوٹے دکھائیں, لوٹوں کو لوٹے دکھانا اور ضمیر فروشوں کو برا بھلا کہنا کیا بری بات ہے؟ مجھے بتائیں. عظما کیسے ثابت ہوگا ان کا دعویٰ کہ ملک میں جمہوریت کا مذاق اڑاتے ہیں, اغوا کیا گیا؟ کیسے ثابت یہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہی مجھے بتا دیں یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بیچارے سارے ذہنی مریض, ہمیں پہلے شک تھا کہ عمران خان ذہنی مریض ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی بیماری جو ہے وہ ان سب تک ٹرانسفر ہو گئی. یہ بیچارے دماغوں سے ہل گئے ہیں. او بھائی, عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ گھٹیا ترین حکمران ہے جس کو 112 تحائف ملے اور 112 کے 112 لے گئے. بات کسی ایک چیز کی نہیں ہو رہی, یہاں پر ابھی بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں. یہ ان کا حق تھا, قانونی آئینی حق ہے. نہیں تو شہباز سے کہیں اور کرائم منسٹر سے کہیں کیس کر دے. This is not fair at all. کرائم منسٹر سے کہیں کیس کرے نا. Not fair at all. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ صداقت سے بات کرنے دینا, صداقت سے بات کرنے دیں. This is your responsibility. تو میں کہہ رہا ہوں جو کرائم منسٹر بیٹھا وہ کل کیس کرے, باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں, ہم اپوزیشن ہیں. صداقت بھائی پلیز یار, پلیز بات کرنے دینا. دیکھیں آپ جب بات کر رہے تھے وہ نہیں بولی نا. تو میں نے کیا بات کی ہے بھائی, یہ الزام لگا رہی ہیں, جائیں کیس کریں. اس کا مائک بند کیجئے مسعود, ورنہ ہم بات نہیں کر رہے. آپ پھر اس کے ساتھ پروگرام کر لیجئے اکیلے, ہم پھر بات ہی نہیں کرتے. یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ نے میں آپ بات کریں عظما, بات کریں. نہیں آ رہی آپ کو ان کی آواز, اب بات کریں, پلیز بات کریں. آپ بھی اخلاقیات, میں آپ سے بھی درخواست کروں گا پلیز غصہ اپنی جگہ, لیکن الفاظ کا تھوڑا سا چناؤ بہتر کر لیجئے پلیز. عظما بات کیجئے پلیز. نہیں مسعود, جب آپ انٹروین نہیں کریں گے تو پھر مجھے کرنا پڑے گا نا. اب ایک بندہ آپ کے جو ہے وہ پانچے کو آ رہا ہے تو کیا کریں؟ عظما میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس مائک ہے, آپ بولیں. اس سے بڑا خائن, بڑی مہربانی مسعود, اس سے بڑا خائن, بد دیانت اور گندا حکمران ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو تحفہ ملے. یہ تو ہم اپنی گھروں میں نہیں کرتے کہ کسی کا دیا ہوا تحفہ ہم جا کے بازار میں بیچ دیں, وہ تو حکمران کے طور پہ ملا تھا اس آدمی کو. بٹ اس آدمی کو چونکہ عزت راس نہیں آئی, یہ سب سے بڑا خائن ہے پاکستان کی تاریخ کا. اور ابھی بہت ساری چیزیں آنے والی باقی ہیں, تو یہ اپنی خاطر جمع رکھیں. عدالتوں میں جائیں گے, عدالتوں میں تو آپ نے جانا ہے, کوئی احسان تو آپ کریں گے نہیں. اب جہاں تک آگئی جذبات کی بات, پہلے تو بات یہ اس آدمی سے پوچھیں کہ 25 جولائی 2018 کو پی ٹی آئی کی سیٹیں ہم سے 9 سیٹیں کم تھی, تو ہمارے جذبات یہ کہ آپ لوگوں کو تو پھانسی دے دینی چاہیے چوکوں کے اندر. پھر ہمارے 5 لوٹے آج بھی لے کے بیٹھے ہو, انہوں نے ہمیں پارٹی کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہیں آج بھی, پھر آپ لوگوں کو تو ہمیں زندہ جلا دینا چاہیے. پھر یہ کرنا چاہیے نا ہمیں. اگر جذبات کا ہی بڑا خیال ہے, جذبات صرف آپ کے پاس ہے, قانون جو ہے اس کا توڑنا مڑوڑنا آپ کے لیے جائز ہے, آپ کے لیے لوٹے پالنے جائز ہیں. ہمارے جب سینٹ کے اندر الیکشن ہوا تھا, ہمارے لوگوں نے کھڑے ہو کے اس کی جو ہے وہ ووٹ دیا. جب پردے کے پیچھے گئے, آپ نے جا کے ہمارے بندے جو ہے وہ توڑ لیے. آپ نے ان کو جو ہے آج بھی کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ان کا ضمیر جاگا تھا, اس وقت آپ کو شرم آئی تھی, آپ کو غیرت آئی تھی. آج ان کو خود کسی نے نہیں ہٹایا, ان کو ان کی حرکتوں نے, ان کے تکبر نے, ان کی بدتمیزی نے ہٹایا ہے, ان کو ان کے اتحادیوں نے ہٹایا ہے, ان کو ان کے ان لوگوں نے ہٹایا ہے جنہوں نے ان کو پالا تھا. ان کو علیم خان نے ہٹایا ہے جو ان کا کچن چلاتا رہا, ان کو جہانگیر ترین نے چلایا ہے جو اس کے پیسے پورے کرتا رہا, جو اس کے جو ہے وہ جس کو ساری زندگی پالتا رہا. ان کو ان لوگوں نے ہٹایا ہے, ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہٹایا گیا. اور ابھی بھی تکبر کا عالم یہ ہے کہ اس آدمی کو کوئی غلط فہمی ہے اپنے بارے میں بہت, اور یہ جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیے نا. اچھا دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہہ دیا آپ کے جذبات بھی بھڑک سکتے تھے, لیکن آپ نے تحمل کا مظاہرہ کیا, آپ نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا. آپ کے لوگ ان کی پارٹی میں گئے, آپ نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا. بالکل اچھا کیا آپ نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا, لیکن آپ نے 2 باتیں کہیں. ایک تو آپ نے توشہ خانے کے معاملے پر عمران خان صاحب کو خائن کہہ دیا, تو یہ توشہ خانے سے تو آپ کے لیڈر بھی چیزیں خریدتے رہے نا, لیتے رہے نا, اور آگے پاس آن بھی کرتے رہے. تو توشہ خانے سے چیزیں خریدنا قانون کو حلال تھا, اس سے کوئی خائن کیسے ہو جاتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس اسمبلی میں یہ سلیکٹڈ تھے, میری گزارش سن لیجئے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ سے, جس اسمبلی میں یہ سلیکٹڈ تھے اس اسمبلی میں اب آپ کی حکومت بن گئی ہے, تو معاملہ تو شفاف نہیں ہے نا. اچھا کیسے شفاف نہیں ہے جی؟ اگر اتحادی جو کل تک ان کے ساتھ بیٹھے تھے وہ شفاف تھا, آج اتحادی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے تو وہ تو شفاف نہیں رہا. مطلب کمال کر رہے ہیں آپ. ایپل اور اورنجز نہیں, میں کہہ رہا ہوں نہیں تھا نا پہلے, آپ کہتے تھے نہیں ہے نا, آپ پہلے بھی کہتے تھے نہیں ہے, تو اب کیسے ہو گیا؟ مسعود ہمارا دماغ خراب کرنے کے لیے وہ کافی ہیں,
مسعود ہمارا دماغ خراب کرنے کے لیے وہ کافی ہے. آپ Please بڑے آپ باپ ہمیں نے تو کہہ allow دیا کریں کہ بیٹھیں. ہم اپنی بات آپ نے پوائنٹ ایک سوال کیا ہے, آپ نے ایک سوال کیا ہے, مجھے اس کا جواب دے لینے دیں. اچھا کسی آپ جواب دیجیے گا ایک بریک کے بعد, حکمران ایک کا- بریک کے بعد جواب دیجیے گا, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد جواب دیجیے گا پلیز. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ازما بس وقت بہت مختصر ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ میرا پہلے جو سوال تھا کہ لوٹا آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں منحرف اراکین وہ پہلے اس طرف تھے تو ان کی حکومت بن گئی تھی, اب آپ کی طرف ہے تو آپ کی حکومت بن گئی ہے. کمزور مینڈیٹ والی حکومتیں ہیں, آپ نہیں سمجھتی کہ الیکشن ہو جانے چاہیے, مینڈیٹ کلیئر ہو جانا چاہیے, سیاسی عدم استحکام ختم ہو سکتا ہے اس سے؟ جی بالکل الیکشن ہی ہونے ہیں اور وہی ان مسائل کا حل ہے, لیکن آپ پھر عجیب بات کر رہے ہیں. اپنے فیکٹس درست کیجئے مسعود. یہ منحرفین کی وجہ سے حکومت نہیں گئی اوپر جو ہے اتحادیوں کی وجہ سے, جن بساکھیوں پہ یہ کھڑے تھے ان اتحادیوں نے اپنی بساکھیاں سائڈ پہ کر لی, سمپل. اور دوسری بات جہاں تک پنجاب کی بات ہے, اپنے یہ بھی فیکٹس چیک کر لیجئے. جیسے میں نے کہا 9 سیٹیں ہم زیادہ تھے اس دن جب ہماری حکومت بننی چاہیے تھی, اس وقت ہمارا مینڈیٹ تھا جو چوری کیا گیا. اور پنجاب اسمبلی میں 26 آزاد امیدواران تھے جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی ان کی حکومت بنانے کے لیے. جہانگیر ترین صاحب انہیں اپنے جہاز میں لے کے آئے تھے, تو وہ بلے کے نشان پہ تو جیتے نہیں ہیں, پہلی بات. سو یہ اپنے فیکٹس برائے مہربانی درست فرما لیجئے. اور ان کا یہی تکبر اور یہی ان کی حرکتیں, اور یہ دوسرا آپ نے غلط کمپیریزن کیا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک حکمران سارے کے سارے تحفے لپیٹ کے لے گیا ہو اور ان میں سے کئی غائب بھی کر دیے ہوں. اگر کسی نے کوئی چیز لی, اس نے اپنے استعمال میں رکھی, اس کو ایز اے سوینئر, اس کو ایز اے تحفہ استعمال کیا, وہ جا کے ایک چور کی طرح بازار میں نہیں بیچ دی. قادر خان مندوخیل صاحب, آپ وزارتیں بھی نہیں لے رہے تو کیا نئے الیکشن کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں؟ نیا الیکشن ہو جانا چاہیے جلد از جلد, یہی مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو, ہماری پارٹی نے تو کل درخواستیں طلب کر دیے صوبائی اور قومی اسمبلی کے, اور تھوڑی سی جو قانون سازی جو انہوں نے الٹے پلٹے بنایا یا وہ ڈبہ مشین بنایا, اس کو ذرا کھول کے ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہے. مگر آپ نے شروع میں جو ایک بات معذرت, میرا وقت ختم ہو گیا. قادر خان مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کا, ازما بخاری صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, صداقت علی عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہرحال یہ جو سیاسی محاذرائی ہے اور جو غصہ ہے اور جو صورتحال ہے, شاید حل یہی ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائے, عوام کے پاس جائیں, فریش مینڈیٹ لے کر آئیں اور پھر پاکستان کو آگے بڑھائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.